बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। 5 अगस्त तखरीब कारी का दिन, 5 अगस्त बर्बरियत का दिन, 5 अगस्त जुल्म को याद करने का दिन, 5 अगस्त आज़ादियां सल्ब करने का दिन। ये वो दिन है जब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल में कैद कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला ने अपने ही आइन के आर्टिकल 35A और 370 जैसी शिकें जो कश्मीरियों को थोड़ा सा इख्तियार दे रही थी, उनके खात्मे का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही हिंदुस्तानी फौज ने मकबूजा वादी पर यलगार कर दी। पूरी वादी में कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया जो आज तक जारी है। जबर के इन 365 दिनों में 700 से जायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 983 से जायद कश्मीरियों के बारे में कोई इल्म नहीं कि गासिब फौज उन्हें कहां ले गई। पैलेट गनों के इस्तेमाल से 230 नौजवानों को बीनाई से महरूम कर दिया गया। दरिंदा सिर्फ फौज ने 132 से जायद खवातीन की इस्मत दरी की। वादी में 2700 से जायद कश्मीरी अमलाक को जला दिया गया। 3230 से जायद कश्मीरी जख्मी हो चुके। ये तो सिर्फ 1 साल के आदादो शुमार है। अगर कश्मीरियों की गुज़िश्ता 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी के आदादो शुमार का जायजा लें तो ये तादाद लाखों में पहुंच जाती है। ये तो कहानी का नुक्ता आगाज था। कश्मीरियों से उनके जमीनी हुकूक तो छीने ही, उल्टा ये ऐलान कर गए कि अब इस पर भारत के दीगर इलाकों से लोगों को लाकर बसाया जाएगा ताकि किसी तरह कश्मीरी मुसलमानों की आबादी को कम किया जा सके। कश्मीरियों के खिलाफ इस इकदाम के पीछे दरअसल आरएसएस की फिलॉसफी कारफरमा है। इसी तंजीम के पैरोकार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने से कबल ही आर्टिकल 370 खटकता था। वजह साहब जाहिर थी कि आरएसएस के नजरिए के मुताबिक एक हिंदू रियासत में एक मुसलमान रियासत क्यों? मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाकर वोट बैंक बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी के मुस्लिम दुश्मन इक़दामात सबके सामने हैं। नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी तहरीकों में हर मजहब की अलामती पगड़ी और लिबास पहनने पर कोई एतराज नहीं करते और हर कम्युनिटी के जलसों में जाते हुए उनके रंग में रंगे नजर आए। लेकिन जब एक मुस्लिम सपोर्टर ने मुसलमानों की अलामत वाली टोपी पहनाने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी की इस्लाम दुश्मनी सबके सामने अया हो गई कि उन्होंने ये टोपी पहनने से इनकार कर दिया। इसी इंतहा पसंदी और छोटी सोच का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के लिए भी 5 अगस्त की तारीख ही मुकर्रर की ताकि मुसलमानों के जख्मों पर मजीद नमक छिड़का जा सके। गुज़िश्ता साल कश्मीर में जारी कर्फ्यू के बावजूद नरेंद्र मोदी समझते हैं कि कश्मीर में हालात तो नॉर्मल हैं, कश्मीरियों की अक्सरियत उनके मौक़िफ़ की हामी है। तो जनाब, ये सड़कों पर एहतजाज करते लाखों कश्मीरी सिर्फ वही चंद हैं जिनको आपकी राय से इत्तफाक नहीं? अगर हालात नॉर्मल हैं और कश्मीरी अवाम की अक्सरियत आपके फैसले की तौसीक करती है तो फिर आज भी वादी में कर्फ्यू कैसा? ये 9.5 लाख फौज बमाए जंगी असलहा क्या शादियों की तकरीब में भंगड़े डालने और पटाखे फोड़ने के लिए कश्मीर में मौजूद है? क्या ये बारूदी गने गुब्बारे फोड़ने में इस्तेमाल होती हैं? नहीं, बल्कि उन्हें कश्मीरियों की छातियां छलनी करने के लिए रखा गया है। यह हर उस बुरहान वानी के लिए है जो तुमसे सवाल करे कि घर मेरा है और कब्जा तेरा क्यों। यह तो निहत्ते बशीर अहमद के लिए है जिसे उसके 3 साला नवासे के सामने गाड़ी से निकाला जाए और बच्चे के सामने ही उसके नाना के सीने में गोलियां उतार दी जाएं और वो बच्चा लाश पर बैठकर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ता नजर आए। अगर कश्मीर समेत भारत भर में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है तो इस पर हैरानगी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक महात्मा गांधी का हिंदुस्तान था जिसकी बुनियादें
सेकुलरिज्म पर कायम थी, लेकिन आज का हिंदुस्तान गुजरात के कस्साब नरेंद्र मोदी का है। भारत को कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म किए 1 साल गुजर गया है और आज यौम इस्तेहसाल के दिन कौम सवाल पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इकदामात काफी हैं? क्या कश्मीर को कागज पर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने से कश्मीरियों के जख्म भर सकते हैं? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर के इस मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए तमाम इकदामात उठाए हैं? अगर हां, तो कश्मीरियों पर जुल्म सितम के बावजूद अक़वाम आलम की खामोशी को क्या समझा जाए? क्या मौशी मफादात इंसानियत पर गालिब आ चुके हैं? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मौका बहुत अहम है, आज यौम इस्तेहसाल पाकिस्तान ने इसे मनाया। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, पता चलना भी चाहिए कि कश्मीरी अवाम की प्लाइट क्या है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कोशिश करेंगे हम उनका वीडियो लिंक हमें मिल जाए। अंदलीब अब्बास साहिबा MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी काम करती हैं। जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से या फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, यकीनी तौर पर हम अंदलीब अब्बास साहिबा से भी उस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंदलीब अब्बास साहिबा। मेरी जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज़ करते हैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। जनरल साहब से भी हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी मेजर्स अब तक लिए गए हैं, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक, और जो भी पाकिस्तान की पोजीशनिंग रही है उसमें पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है, क्या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं तो शायद ये एक सवाल बड़ा कॉमन लगता है, लेकिन नहीं, शायद अब पाकिस्तान को कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे या हुकूमत सोच रही है जिनसे कोई डिफरेंस क्रिएट हो। इससे पहले कि हम वो बुनियादी सवाल उठाएँ, क्योंकि भारत की वहाँ पर जो काबिज़ फ़ौज है वो मुसल्लत है, मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई इंडिपेंडेंट वॉइस बाहर नहीं आती। आप सिर्फ फॉरेन चैनल्स जो हैं उन्हीं के थ्रू जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों की प्लाइट क्या है। हमने मुख्तलिफ शॉट्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं। ये देख कर सिर्फ आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीरी अवाम जो कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, इस लॉकडाउन के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद किस प्लाइट से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक इंडिपेंडेंटली आपको पता चले कि ये सिर्फ किसी एक मुल्क की तरफ से या कम से कम पाकिस्तान इजहार हमदर्दी करते हुए कुछ बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया देख रही है, दुनिया का मीडिया देख रहा है कि भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या कर रहा है। अंदलीब अब्बास साहिबा, मैं आपसे ये आगाज़ करूँगा। अब ये एक सवाल हर किसी के जहन में आ जाता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। पाकिस्तान की तरफ से हमने एक पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया, APC भी हो गई, ऑपोजिशन को भी बुला लिया, फाइन, बट व्हाट नेक्स्ट। क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत की तरफ से अब OIC को या वो ममालिक जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे फाइनली अब पूछा जाएगा कि भाई कश्मीर के ऊपर आप हमारे साथ हैं या नहीं है? ये मुनीब बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है, बिकॉज आपको पता है कि 1 साल से एक पूरे खित्ते को जेल में रखा गया है और उसके साथ जो तशद्दुद हुआ है और हो रहा है वो सारी दुनिया जो है वो इतना नहीं जानती थी, लेकिन अब जानना शुरू हो गई है कि कश्मीर का इशू जो है वो उस तरह से नहीं उठा ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली जैसे बाकी इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक लाइव्स मैटर वाला इशू अभी आपने देखा तो वो बहुत सारी दुनिया ने उठाया, उसमें मगरबी ममालिक भी थे। लेकिन एक तो हमें पता है कि एक इस्लामोफोबिया है और इंडिया जो है, जो कि बहुत बड़ी ताकत थी, इकोनॉमिक ताकत, तो उसने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट और अपने आप को कि जी हमारी जो कश्मीर है उस पर टेररिज्म पाकिस्तान करता है और स्पॉन्सर करता है, बहुत देर तक ये बयानिया उनका कामयाब रहा। और ये हमारी उसमें मेरे ख्याल है बहुत कोताही है। आप इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमने भी इस बयानिए को काउंटर करने में पिछले कुछ सालों में बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं किया। 4 साल हमारा वजीर खारजा ही नहीं था। और फिर हमें पता है कि कश्मीर के इशू पे अभी एक जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं तस्लीम असलम साहिबा ने भी और बासित साहब ने भी आके ओपनली कहा कि जी हमें हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती थी कि आपने कश्मीर पे ज़्यादा बात नहीं करनी। तो हम अब उस स्टेज पे हैं कि ये जो प्रीवियसली इतना बड़ा गैप है
اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں وہ ایفرٹ کرنے پڑے جو بالکل سٹارٹ ہوئے یونائٹڈ نیشنز پہ اسلاموفوبیا کے اوپر جو اویئرنیس دلائی گئی، اس پہ بہت اچھا ری ایکشن ہوا. ٹھیک ہے. جو 4-5 کام 70 سال میں نہیں ہوئے. یونائٹڈ نیشنز نے 2 دفعہ اجلاس کال کیا جو پہلے کبھی بھی کشمیر پہ نہیں کال کیا گیا تھا. اس وقت بھی اجلاس ہو رہا ہے. اور امریکہ جو ہمیشہ ہمیں بھارت کے کہنے پہ ٹیررسٹ قرار دے کے کہا کہ جی آپس میں آپ کشمیر کا معاملہ سالو کریں اور وہاں ایک مت تخریب کاری کریں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 3-4 دفعہ کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جی فریڈم فائٹ ہو رہی ہے، پہلی دفعہ اس نے یوز کیا ورڈ فریڈم فائٹ. اس کے علاوہ یورپین کمیشن کے اندر، یورپین یونین گورنمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹس کی رپورٹس 2 دفعہ پیش ہوئی ہیں. سو ابھی یہ معاملہ انٹرنیشنلی اس کو اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. بھارت پہلی دفعہ اپوزٹ اینڈ پہ آ گیا. بھارت ٹیررسٹ گنا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو RSS ہٹلر کے ساتھ مماثلت تھی وہ بہت کامیاب ہوئی ہے. اچھا جی. اب بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، چائنا، everybody is narrowing on this issue. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ جو ہمارا اگلا کام ہے جو آپ پوچھ رہے تھے وہ یہی ہے کہ اس خطے کے اندر جو پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا، انڈیا نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. آج انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو اور آئسولیٹ کرنا ہے سفارتی، پولیٹیکل، سیاسی طریقے سے اور ہر طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب، یہ کیونکہ بات اب آپ کی حکومت کے حوالے سے بھی ہو ہی گئی، آلدو ہم نے یہ پوچھ رہے تھے ہم کہ اب آگے سٹیپ فارورڈ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن بڑی کمزور رہی ہے. اس حکومت نے آ کے اس ایشو کو عمران خان صاحب نے ان پرٹیکولر انٹرنیشنلائز کیا ہے اور اس کی اہمیت اب زیادہ بڑی ہے. کیا واقعی آپ اپوزیشن تو اس سے اگری نیچرلی نہیں کرتی، لیکن یہ تو کم از کم آپ مانیں گے نا کہ یہ جو پولیٹیکل میپ آیا ہے پاکستان کی طرف سے ایک اچھا سمبل ہے، سمبولک ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں صاحب، آپ یقین کریں کہ میں بالکل یہ ارادہ کر کے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور آیا تھا یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی تو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ میرا تعلق کس پارٹی سے، امریکی عباس کا تعلق کس پارٹی سے. ہم صرف کشمیر کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے. مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے عوام ہیں ان کی جو حقوق کی غصب کیا جا رہا ہے مودی سرکار کی طرف سے، اس میں بات کریں گے اور میں اسی پہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب آپ کے ناظرین بھی جب آپ کے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پہ بات کی جائے، وہاں پہ ڈھانے والے مظالم کے خلاف بات کی جائے، پیلٹ گنز استعمال ہوئی ہیں بات کی جائے، نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے، انہیں غائب کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ہماری بہنیں، مائیں بہنیں وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس کا کوئی سلوشن کی بات کریں. وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ پچھلے دور میں کیا ہوا اور اس دور میں کیا ہوا. نواز شریف، عمران خان جس منصب پہ بیٹھے ہیں ان کا مقصد ہے پاکستان کی خدمت، اس کی بات کریں. اب اگر جو بات امریکی عباس صاحبہ نے کی ہے تو مجھے مجلس میں بات کرنی پڑ رہی ہے. جنرل صاحب بیٹھے ہیں، جنرل صاحب سے پوچھیں آپ کہ جب آپ سوات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو کمانڈ کر رہے تھے تو کیا اس کمانڈ کے دوران آپ میز پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمرے میں نقشے بیٹھ کے ایریا شامل کرتے تھے اور نکالتے تھے کہ یہاں امن ہو گیا لائن مار کے آگے چلے جاؤ، یہاں بھی امن ہو گیا ضلع میں لائن مار لو؟ اور بھائی میرے پوچھیں جنرل صاحب سے بھی اور کشمیر میں رہنے والے لوگوں سے، یہ جو دنیا کے خطے پہ سرحدیں چینج ہوتی ہیں خون کی لکیروں سے ہوتی ہیں، یہ پینسلوں سے نہیں ہوتی. اسی پہ بیٹھ کے پی ایم ہاؤس میں آپ پینسل کو مار دیں گے اور جناب دنیا کی قیا پلٹ جائے گی، نقشہ بدل جائے گا. نہیں ہوتا. خون جو مقبوضہ کشمیر میں بہہ رہا ہے وہ انشاءاللہ کشمیر کا نقشہ جو ہے اس طرح چینج کرے گا کہ واقعی میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ دن ہماری زندگی میں آئے. چوہدری صاحب، وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھارت نے بھی تو کیا تھا نا، پاکستان نے اپنے اسرٹ کی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں، یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ اس سے کوئی علاقہ فتح نہیں ہو گیا. میں دوسری بات کر دیتا ہوں کہ میں نے جب سے حکومت سنبھالا ہے اس وقت سے میں پاکستان کے نقشے کے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دیکھ رہا ہوں. ابھی پتہ نہیں کوئی اور انہوں نے کر لیا ہے نقشے پہ. جن صاحب سے پوچھے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں تو پرائمری کلاس سے جو پاکستان کا نقشہ دیکھ رہا ہوں اس میں مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ رہا ہے. میں اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ دہشت گردی ہوتی تھی وہ ہم نے روک لی، نیریٹو چینج کر لیا. پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں.
مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ایران جا کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پتہ نہیں وہ کس ملک کا وزیر اعظم تھا. چھوڑیں, کیا ضرورت ہے نام لینے کی. وہ خدا کا واسطہ یار کشمیر کی بات کرو, اس کی بات کرو کہ آج دنیا ہمارا نیریٹو. کل ہمارے ساتھ ایک پی ٹی آئی کے دوست آئے تھے, سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں مسلم ورلڈ. ٹھیک ہے, ملیشیا کے علاوہ دوسرا نام انہیں کوئی نہیں آیا. ٹھیک, تو بھائی اس پہ کام کریں. ہم انکنڈیشنل سپورٹ کے لیے تیار ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں بیٹھیں بٹھائیں سب کو بٹھائیں, یہ نفرتیں کٹوتیں نکالیں اس ایشو کے اوپر, اباؤ پارٹی لائن بات کریں. ٹھیک ہے, اچھا یہ چلیں اباؤ پارٹی لائنز کے لیے تیار ہیں, ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, اچھا لیکن ایک بات ہے جن صاحب, میں آپ کے پاس آنے سے پہلے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی اندلیب صاحبہ نے کہا کہ ہم نے اس حکومت نے اسے انٹرنیشنلائز کیا, بڑی اگریسو پوسچرنگ ہے ہماری اس حکومت کی. دوسرا یہ کہ بھارت ٹیبلز ہیو ٹرن, اب بھارت آئسولیٹ ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ایویلیویٹ کریں, لیکن ایک بات جو کہ میں توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے ویورز کی بھی, آپ کی بھی جل صاحب, کہ ہم نے جو کشمیر کا معاملہ رہا ہے اس کے حوالے سے وزارت امور کشمیر ہے, گلگت بلتستان کشمیر کمیٹی کے ایک زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب چیئرمین رہے, سوائے میرے خیال میں کشمیر کے علاوہ باقی سب کچھ ہوتا رہا. اب آج علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, جب آپ ان کو دیکھیں وہ کس طرح سے اس کے اوپر پوزیشن ہے, ان کا بیان کیا ہوتا ہے. اب اتنا بڑا منصب ہے, پریشر ڈالیں گے, ریکویسٹ کریں گے, پریشر ڈالیں گے, یہ علی امین گنڈا پور صاحب کریں. چلیے یہ پالیسی کی بات ہوگی کہ ان کو کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے, لیکن ایک بات آ جاتی ہے جب آپ اس منصب پر ہیں تو آپ کو اتنا بڑا منصب دے دیا گیا, وفاقی وزیر ہیں. اب نالج کا حال دیکھ لیجئے. اب یہ بھی ذرا سوچ لیجئے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سیاچن کا کانفلکٹ ہے اس کی ذرا ڈیٹ بتائیے, تو انہوں نے کیا جواب دیا. اچھا جل صاحب, اب یہ ایک سیریسنس بھی ہے اس ایشو کی طرف بھی ذرا میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ 2-3 چیزیں ہیں, ذرا اس کو ڈسپیشنیٹلی ایویلیویٹ کیجئے گا کہ یہ ہماری جو سیریسنس ہے گورنمنٹ کی. پہلے آپ دیکھ لیجئے پہلی حکومتوں میں کیا ہوا, یہ ایک وزارت ہے پتہ نہیں کیا کرتی ہے. آج دیکھ لیجئے وزارت ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کرتی ہے. فارن منسٹری کا تو پتہ چل جاتا ہے وہ کیا کر رہی ہے. جل صاحب. تھینک یو منیب. دیکھیں 2 باتیں آپ نے پوچھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انکمپیٹنس یہ ایک ریالٹی ہے ہمارے پولیٹیکل موزیک کی. تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز نیسیسریلی وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز پر. وہ کنسٹیٹوئنسیز کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان کی اسٹریٹجک ویژن, ان کی انڈرسٹینڈنگ آف نیشنل امپورٹنس, ایشوز آف نیشنل امپورٹنس یا نیشنل اسٹریٹجی کی سمجھ یقیناً وہ نہیں رکھتے, اور یہی ہسٹری کے بارے میں ان کا علم ہے. سب کے سب نہیں ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جہاں پولیٹیکل انکمپیٹنس جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے, اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے افیئرز کے بارے میں, نیشنل افیئرز کا نالج کم ہے. اور یہی مثال ہے, اگر آپ فضل الرحمان صاحب سے بھی پوچھتے تو شاید وہ بھی آپ کو کچھ اچھے جواب نہ دے سکتے. کچھ اچھے لوگ ہیں, لیکن انتخاب کرتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ جتنا سینسٹیو ایشو ہے اس پر اتنے ویژنری آدمی کو لگائیں اور ڈائریکشنز دیں. یہاں تک میں کہوں گا ناٹ مور. اب دوسری بات ہے کہ ہم نے ہندوستان کو آئسولیٹ کر دیا. ہندوستان نے جو کچھ نقصان ہندوستان کا ہوا ہے انہوں نے اپنی حماقت کی وجہ سے کیا ہے. اس میں ہماری کنٹریبیوشن آئی وڈ سے 15% ہے, 85% ان کے اپنے بلنڈرز کی وجہ سے ہے. جب انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوتے ہوئے اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیا, اور ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو جو ہندوستان خود یو این میں لے کے گیا تھا اس کو یونیلیٹرلی جب انہوں نے ڈینائی کرتے ہوئے اس کو اپنے ضم کر لیا, تو انہوں نے اپنے لیے ایک ڈپلومیٹک ونڈو یا انٹرنیشنل ونڈو خود ہی کلوز کر دی. اب وہ یو این میں اس مقدمے کو لے کے کس منہ سے جائیں گے اگر یہاں کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو ایک یہ وجہ ہے. دوسرا پھر انہوں نے جو اپنے ملک کے اندر جتنے فشرز کریٹ کیے, جو مائنورٹیز کے لیے انسیکیورٹی کریٹ کی, جو نیشنل جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لا کے جو انسیکیورٹی کریٹ کی, جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا, تو وہاں اپنے سیکولرزم کا جنازہ نکالنے میں بھی ان کا اپنا کردار ہے. یہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہے. سیکیورٹی مائنورٹیز کو انسیکیور کرنا ان کا اپنا بلنڈر ہے, یہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی بند گلی میں خود اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی ایکسٹریمزم کی وجہ سے دھکیل دیا کہ آج جتنی مشکلات ان کے لیے انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی پیدا ہو رہی ہیں ان میں ان کا اپنی جل صاحب ہماری حکومت کی ایگریسو پوسچر, اس کو تو اپریشیٹ آپ کریں گے کہ عمران خان صاحب کی وہ تقریر
اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. انٹرنیشنلائز انڈیا نے خود زیادہ کیا, لیکن میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ انہوں نے جو یو این میں سپیچ کی تھی وہ بہت اچھی سپیچ تھی. اس میں جو انہوں نے 2-4 باتیں کہی تھیں, اگرچہ ان میں سے مٹیریلائز ایک بھی نہیں ہوئی, ان کی شاید اسیسمنٹ غلط تھی یا جو ٹائم سینسٹیوٹی ہے ان کا گراف اور تھا اور باقی دنیا کا گراف شاید وہ ڈیفرنٹ ٹائم فریم میں لوگ کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس دن 55 دن ہوئے تھے کرفیو کو, انہوں نے کہا تھا کہ جس دن یہ کرفیو اٹھے گا ایک بلڈ بات ہوگا اور اس بلڈ بات کے بعد ہندوستان کو اپنا چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اس میں 365 دن کا اضافہ کر لیں, 310 دن کا. آج 365 دن ہو گئے ہیں, نہ دنیا نے آواز اٹھائی, نہ ہم کچھ کر سکے, کوئی سبسٹینٹیو سٹیپ نہیں اٹھا سکے اور کرفیو جوں کا توں قائم ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ 20 کروڑ انڈین مسلمز مجبوراً ریڈیکلائز ہو جائیں گے ایکسٹریمسٹ پالیسیز کی وجہ سے, اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اگر یہ جاری رہا تو. اس طرح کی کوئی ریڈیکلزم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا 1.3 ارب مسلمان مجبوراً ریڈیکلائز ہو کے ہتھیار اٹھا لیں گے. اس میں مسلم امہ نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. ریڈیکلائزیشن ایک آگے ہے, اس کو آپ اپنی سفارتی لیس اچیومنٹ کہیں, نالائکی کہیں یا مسلم امہ کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تو کہا جا سکتا ہے. کنونس نہیں کر سکے. نہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ تو ساری دنیا کے ہوتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ اس وقت بھی تھے ان تمام ممالک کے تھے جب یہ افغانستان میں -2 کنٹریز آل 34 اکٹھے ہو گئے تھے یو ایس ایس آر کے لڑنے کے لیے. لیکن اس وقت جو انہیں گیئر اپ کر رہا تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور جنرل ضیاء الحق تھے. اس وقت بھی تو ان کے اختلافات اپنی جگہ پہ تھے, لیکن یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے افغانستان کی آزادی کے لیے. تو اس طرح کا انوائرمنٹ آج ہم کیوں کریٹ نہیں کر سکے اور ان کو ایک ٹیبل پر کیوں ہم نہیں بلا سکے. لیکن مجھے آج خوشی اس بات کی ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, جو آج انہوں نے جس پختگی کی سوچ کی پختگی کا اور جس ڈٹرمنیشن کا انہوں نے آج مظاہرہ کیا ہے 8 بجے والے ایک پروگرام میں دوسرے چینل پہ, وہ یقیناً بڑی حوصلہ افزا ہے کہ اگر ہم اتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ اب ہم OIC کو کہیں گے کہ آپ اپنی پوزیشن اختیار کریں اس مسئلے کے اوپر, اور اگر تمام کے تمام نے اگری نہ کیا تو ہم لائک مائنڈڈ کنٹریز کی ایک کانفرنس بلا لیں گے, چاہے اس کی ناراضگی کسی ملک کے ساتھ بھی ہمیں مول لینی پڑے. اگر یہ ڈٹرمنیشن ہے, اب لگ رہا ہے مجھے, اب لگ رہا ہے یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. میں ذرا اس کے اوپر اندلیب صاحب کا ویو چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں. چوہدری صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ہم نے اس پروگرام میں کوشش کی کہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی صاحبزادی التجا مفتی سے رابطہ کیا جائے. ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا اور وہ ولنگ بھی تھی ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, لیکن ان کے مطابق اس وقت اتنی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے کہ اگر وہ کسی بھی پاکستان بیس چینل کے اندر آ کر یا جیو نیوز کے اوپر اپنے تاثرات بیان کریں گی تو ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. بہرحال یہ فورم ہمارا پلیٹ فارم اور جیو نیوز حاضر ہے اگر کسی وقت وہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اس حوالے سے. اندلیب صاحبہ, یہ ابھی جس کا ذکر کرا شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کاشف واشی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ ہم پوچھیں گے, فائنلی پوچھیں گے, شاید سعودی عربیہ ہے, OIC ہے, کہ بھئی آپ ادھر یو آر ود اس, اگر نہیں ہے تو ہم لائک مائنڈڈ کنٹریز کو بلائیں گے. ڈو یو تھنک اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اور آر وی ریڈی ٹو فیس دوز امپلیکیشنز؟ دیکھیں منیب, انفارچونیٹلی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, میرے خیال ہے بہت لکھا گیا اس پہ کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے جو فورمز ہیں وہ اتنے پورٹنٹ اور افیکٹو نہیں ہیں. اس لیے ہماری آواز, چاہے وہ اسلاموفوبیا ہے یا کشمیر ہے یا کچھ بھی ہے, وہ آواز کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں پہنچنی چاہیے. OIC کے اندر یہ کمپلینٹ جو ہے بہت ٹریڈیشنل ہے کہ میٹنگز ہوتی ہیں اور کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہوتا. تو اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یا تو ایک پورٹنٹ اور ایک کلیئر آواز وہاں سے نکلے, اور اگر وہ ہیسیٹنٹ ہے یا ریلکٹنٹ ہیں یا کسی وجہ سے ہچکچا رہے ہیں یا وہ کوئی گول مول بات پہ جیسے وہ کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم ان میں سے جو ممبرز ہمارے ساتھ ہیں اور بلند و بالا اس بات کو ہمیشہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں
جو بھی ہے ان کے ساتھ مل کے پھر ہم ایک اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں. ہاں اس کے ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے اپنا بڑا کلیئر ایک ان کو مدعا بتایا ہے کہ یہ صرف کشمیریوں کا معاملہ نہیں, یہ پوری مسلم امہ کا معاملہ ہے. اور اسی طرح جو اسلامو فوبیا کے اوپر ہو رہا ہے, اگر ہم آج اس کاز کو جو یہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کریں گے تو پھر ہماری کلیکٹیولی اور انڈیویجولی بھی کوئی وقت نہیں رہے گی, اس لیے ہم اٹھائیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک, بالکل ٹھیک. چوہدری صاحب, اب حکومت کا ساتھ دینے کے لیے اپوزیشن تیار ہے اس معاملے میں؟ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگر پاکستان کی طرف سے لیا جاتا ہے کہ پوچھا جائے گا بھئی ہمارے ساتھ ہیں, نہیں بھی ہیں تو جو ممالک ہمارا ساتھ دینے کے لیے کشمیر کے اوپر تیار ہیں ان کو بلا کے کانفرنس بھی کی جا سکتی ہے. دیکھیے منیب صاحب, میرا خیال ہے اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ جہاں تک کشمیر کا ایشو ہے, پاکستان کی انٹیگریٹی ہے, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی استحکام, پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا ایشو جس سے ہمارا ملک مضبوط ہو سکتا ہے, اس میں کہاں کس موقع کے اوپر اپوزیشن نے کبھی نہ کی ہے. اس ایشو کے اوپر بھی میں ریئیٹریٹ کرتا ہوں کہ انکنڈیشنل اپوزیشن کی سپورٹ شامل ہے. میں ابھی کل ہی آپ کے جیو کے ایک پروگرام میں موجود تھا رات 8 بجے, اور مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آج جو ریلی نکالی جا رہی ہے آپ اس میں جائیں گے؟ میں نے کہا میں بالکل جاؤں گا, پاکستانی کی حیثیت سے جاؤں گا, اس کاز میں اپنا ایسا ڈالوں گا, اور ہم گئے, اپوزیشن بھی گئی. تو لہٰذا کسی جگہ کے اوپر ہچکچاہٹ نہیں ہے, اور یہی میسج میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بار بار دینے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور یہ جو لائک مائنڈیڈ ملکوں کی جو بات کی گئی, میں تو کہتا ہوں کہ ایک سال انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. جو آج ایک سال ہم برفی منا رہے ہیں, یہ انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں یہ ایکشن اس سے پہلے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن آج بھی اگر بات ہو رہی ہے, دیر ہے درست ہے, آپ ضرور اس پہ بات کریں. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کہ جو انڈیا, وہ کہتے ہیں نا کچھ ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ٹیم کے خلاف ہی گول کر لیتی ہیں, انڈیا تو اس کا وہ کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا کریڈٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں ضرور لیں, ہم بھی آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, جو کچھ ہماری طرف سے ہو سکتا ہے, اس میں تو آپ ایک حصہ, ٹھیک ہے چوہدری صاحب وقت کم ہے, 10 حصے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے, وقت کم ہے. جن صاحب لاسٹ ورڈ سر, یہ اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے, تو پاکستان کو پر مینٹلی تیار رہنا چاہیے سر, بریف ورڈ. میں سمجھتا ہوں امپلیکیشنز کوئی ایسی خطرناک نہیں ہوں گی, کیونکہ ہم دعوت دینا ہمارا حق ہے, انوائٹ کرنا ہمارا حق ہے. اگر OIC کے ممبرز یہ آپشن ایکسرسائز کریں کہ سوری ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, تو لائک مائنڈڈ کنٹریز کو ہم بلانا چاہیے, اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ, کیونکہ ہم اپنی سوورینٹی پہ اور نیشنل امپورٹنس کے ایشو پر پرائس ٹیگ نہیں لگا سکتے. اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں ملک ناراض ہوگا اور آئل یا امداد روک لے گا, تو وہ پرائس ٹیگ لگانا ہوگا اپنی سوورینٹی پر, اپنے نیشنل انٹرسٹ پر, اور میرے خیال میں وہ پرائس ٹیگ لگانے کا ٹائم نہیں ہے. رائٹ, اور ہمیں بہت شکریہ جنرل, بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ آپ کا, اور طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اگلا سیگمنٹ تیار ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے سیگمنٹ میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مائیکل کوگلمین واشنگٹن ڈی سی سے. مائیکل کوگلمین ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایشیا پروگرام ساؤتھ ایشیا کے, اور سینئر ایسوسیٹ ہیں ولسن سینٹر کے اوپر, اور اسپیشلائز کرتے ہیں پاکستان, انڈیا, افغانستان اور بنگلہ دیش کے معاملات کے اوپر. آج اس خصوصی موضوع کے اوپر ہم نے انہیں پروگرام میں دعوت دی ہے. مائیکل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ the time that you've taken out for us. Michael, I've been following your tweets. I mean, you have analyzed the entire situation. Now a year on, it's been over a year now since last 5th August 2019. What do you think? Can India ever win the trust of Kashmiri people, particularly what they have done to them after the revocation of the special status? Well, I think it's highly unlikely that we could look at the notion of India earning the trust of Kashmiris, given all that's happened, certainly well before the events of August 5, 2019, but certainly after what happened with the revocation of its autonomy. You know, to me, as an outside analyst, it seems quite simple that, you have large numbers of people, particularly Kashmiris living in the Kashmir Valley, who never wanted to be forced to become a part of a country, to formally become part of a country that they have long despised. And I don't want to generalize for sure. There could be parts of the region, if you look at Jammu, for example, where there may not be quite as much anger at Indians. But looking particularly at Jammu and at the Kashmir Valley,
people there that have lived under what they would consider occupation for many years, and the indignities and the embarrassments and the lack of dignities that they've had to experience for so long. The idea of India suddenly coming in and winning hearts and minds, to me, it seems hopelessly naive. All right, and in the past 1 year, ever since 5th of August 2019, President Trump has offered twice to mediate between India and Pakistan, particularly on this issue. Why do you think it never materialized? Well, it's interesting. You're right. President Trump did offer multiple times to mediate on Kashmir, but I would actually argue that it was not really an offer. And I say that because President Trump was very specific. He said that he would be happy to mediate the Kashmir issue if asked by both sides, both Pakistan and India. And you and I both know that India is not going to ever ask the U.S. or any third party to try to come in and mediate. So in that sense, I don't consider it to be a formal mediation offer. I consider it to be something that was meant to essentially make a gesture to Pakistan to say, okay, we're aware of how serious this problem is. We'd be happy to mediate if you'd like us to. But at the same time, it's a gesture toward India by essentially making it clear to India that it's not really a serious offer. So in that sense, I'm not really surprised that nothing has come of this. President Trump trying to please both sides, and there wasn't much that was serious about it in my view. Right. And how does the world see it now, Michael? I mean, you've been in the entire situation. Kashmiri people, they have suffered, particularly after 5th of August 2019. The entire area has been under a lockdown. Does the world see it that way? Do they actually think that it's not only the loss of human lives, but also they've taken the economic hit as well? So does the world see it that way? Yeah, I mean, I would argue that ever since the immediate weeks after the revocation of Article 370, the world has gone fairly quiet on the Kashmir issue. You really don't hear as much attention and criticism from key capitals as much as you were say in August and September of 2019. And the sad truth of it is that you talk about the human rights violations in Kashmir, you talk about the very troubling things that are happening. I think for so many people and governments around the world, we live in a terrible world right now where there are human rights violations everywhere. And I think it takes a lot for a critical mass of the international community to be woken up to the reality of the seriousness of what's going on in Kashmir, just because concerns about human rights issues are not new, because they happen everywhere. I think it's only when the conversation turns to issues of nuclear stability and the security threat posed by this very difficult Kashmir problem and the risks that poses to India-Pakistan relations and how it heightens the potential possibility of some type of conflict. That's when I think the world starts to pay attention a bit more. But even with that, there's a lot going on in the world now. There's a lot of conflict, a lot of risk for conflict. And the sad truth of it is that much of the world has really moved on. I would argue as well that much of the world tends to look at the Kashmir issue in the way that India would like it to look at the issue, as a bilateral or internal matter to be dealt with only by India and Pakistan. And you have so many countries around the world that view India as an important geopolitical player, as an important market. And there's a desire not to rock the boat and not to risk antagonizing India by trying to jump in and offer to mediate or to make a lot of noise about what's happening. You could argue that's not a good idea, that it's misguided, but this is sadly the reality of how the world works these days. That's the sad part of it. Towards the very end, Michael, I would want you to analyze. What do you think in Pakistan there is a growing sense that this year the session in UNSC is going to be decisive, it's going to make a difference. But do you think anything happening that way, or is it going to be normal, just another session? Well, I would argue if there was going to be a decisive session on Kashmir at the UN, it would have been last year, because last year's session happened just a few weeks after India made the move. Kashmir was getting all kinds of global attention at that point, and yet not all that much happened. There were, of course, as I understand it, several meetings on Kashmir that China helped arrange at the UN Security Council later last year, but nothing really happened beyond that. So I imagine that Kashmir will come up. Certainly Pakistan will bring it up this year. Perhaps several countries, China, perhaps one or two others will as well. But I don't necessarily see this being a pivotal session, even though I'm quite sure that Islamabad and the Pakistani government will try to deliver as forceful a message as possible about the world's need to
pay a lot more attention to Kashmir than it has been over the last few months. All right, Michael Kugelman, thank you very much for your time. It's been a pleasure talking to you. Thank you, Michael. Thanks. आज आपने देखा, हमने कोशिश की तमाम पहलुओं को आपके सामने रखें. इसका फीडबैक आप ही देंगे. प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.